सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो बुलंद जगह के करीब गया ही था कि एक राइफल फायर हुई। मैंने गोली के जन्नाटे की आवाज अपने करीब से गुजरते सुनी। आगे अहमद अली था। वो बड़ी फुर्ती से पेट के बल लेट गया। उसे शायद गोली लग गई थी। मैं एक झाड़ी के पीछे हो गया। मैंने देखा कि अहमद अली पेट के बल रेंगता एक तरफ जा रहा था। गोली चलाने वाले समझे कि उनका शिकार मर गया या जख्मी हो गया है। उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा था। पुलिस का एक कांस्टेबल कहीं से सामने आया और अहमद अली की तरफ चला। मैं वहां से कोई 40 कदम दूर था। मैंने रिवॉल्वर निकाला और उस आदमी को शिस्त में लेकर गोली चला दी। वो रुक गया और दूसरी तरफ चल पड़ा, लेकिन तीसरे कदम पर रुका और गिर पड़ा। अहमद अली उठ खड़ा हुआ और झाड़ियों के पीछे छुप गया। मैं दरख्तों और झाड़ियों की ओट में उसकी तरफ पांव पर बैठकर सिरकता गया। दो राइफलें फायर हुईं। दो गोलियां मेरे दाएं तरफ, एक कदम के फासले पर जमीन में लगीं। उन्होंने मुझे देख लिया था। मैं घनी ओट में होकर तेजी से अहमद अली की तरफ चला गया। उधर से वो मेरी तरफ आ रहा था। खानू, तुम ठीक कहते थे, अहमद अली ने कहा। हम घूम फिर कर मंदिर के करीब आ गए हैं। हम जिस पुल से गुजर गए थे, चक्कर खाते उसी पुल से वापस आ गए हैं। इन कमबख्तों ने हमें देख लिया है। मेरा ख्याल है कि पुलिस जंगल की तलाशी ले रही है, मैंने कहा। वो देख रहे होंगे कि कहीं कोई जख्मी पड़ा हुआ होगा। हमने ये देख लिया था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। हम दोनों पेट के बल रेंगते बुलंद जगह की तरफ चले गए। मुझे एक कांस्टेबल नजर आया। मैंने रिवॉल्वर फायर किया, लेकिन इतनी दूर रिवॉल्वर की गोली निशाने पर नहीं लग सकती थी। फिर दोनों तरफ से फायर शुरू हो गया। हमारी दो गोलियों के जवाब में उधर से 12-14 गोलियां आती थीं। हम निकलने का रास्ता भी देख रहे थे। बुलंद जगह से अभी कोई गोली फायर नहीं हुई थी। हम ऊंची घास और झाड़ियों में रेंगते हुए ऊपर जाने लगे। इंस्पेक्टर मंसूर की ललकार सुनाई देने लगी। मोहम्मद खान, अहमद अली, यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे। मंदिर के सब आदमी पकड़े गए हैं। रानी हमारे पास है, तुम भी आ जाओ। हमने फायर रोक रखा था ताकि पता न चल सके कि हम कहाँ हैं। हम बुलंदी पर गए और दूसरी तरफ उतर गए। थोड़ी दूर तक हम दौड़ते गए, लेकिन दाएं तरफ से गोलियां आईं और हम रुक गए। आगे जंगल ज्यादा घना हो गया था और जमीन ज्यादा गीली थी। हम आड़ में हो गए। एक दो पुलिस कांस्टेबल छलावे की तरह नजर आते और गायब हो जाते थे। हम दोनों फायर करते थे, मगर गोलियां जाया हो रही थीं। इंस्पेक्टर मंसूर हमें ललकार रहा था। हम खामोश रहे। उधर से गोलियों की बाढ़ आती थी और गोलियां हमारे इर्द गिर्द जमीन पर लगती थीं। हम पीछे हटते जा रहे थे। अहमद अली ने कहा कि एम्यूनिशन खत्म हो रहा है, हमें उठकर दौड़ना पड़ेगा, वरना बचने की सूरत नजर नहीं आती। कुछ देर के बाद फायर बंद हो गया। हम पीछे ही पीछे जाते रहे। ऐसी जगह आ गई जहां दरख्त बहुत कम थे। ऊंची घास थी। हम उसमें छुप छुप कर दूसरी तरफ निकल गए। आगे कीचड़ था। उससे बचने के लिए हम एक तरफ हुए तो उधर से इकट्ठी 5-6 गोलियां आईं जो कीचड़ में लगीं। हम वो रास्ता छोड़कर कीचड़ में चले गए। पहले तो कीचड़ फिसलन वाला था, लेकिन आगे हम उसमें धंसने लगे। अहमद अली ने मुझे रोक दिया। कहने लगा कि यह कीचड़ नहीं, ये रेतली दलदल मालूम होती है जिसमें आदमी धंसता चला जाता है, निकल नहीं सकता और आदमी उसमें गायब हो जाता है। हम वहां से निकलने लगे तो इकट्ठी कई गोलियां आईं जो हमारे करीब गिरीं। अहमद अली, मैंने कहा, वो हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए गोलियां हमारे आगे पीछे लग रही हैं। हम उन्हें नजर आ रहे हैं। वो हमें निशाना बना सकते हैं। मेरा ख्याल है हम फंस गए हैं। जब तक कुछ राउंड बाकी हैं, किसी को करीब नहीं आने देंगे, अहमद अली ने कहा। गोलियां अब इस तरह आ रही थीं कि हम किसी तरफ निकल नहीं सकते थे। एक तरफ रेतली दलदल थी। मैं दलदल में धंसकर मरना नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर मंसूर, सामने आओ, मैंने ललकार कर कहा। बुजदिलों की तरह छुपे ना रहो। आओ, आमने सामने एक दूसरे पर फायर करें। निकलो। किस तरफ निकलते हो मोहम्मद खान? मंसूर की ललकार सुनाई दी। तुम्हारे आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। मैं तुम दोनों को यहीं ला रहा था। हम टखनों से ऊपर तक कीचड़ में धंसे हुए थे। चंद कदम पीछे रेतली दलदल थी जिसे देख कर ही डर आता था। वो दलदल लगती ही नहीं थी। बड़ी पुरसकून सी सतह थी। मालूम नहीं ये कितने इंसानों और कितने जानवरों को निगल चुकी थी।
ہمیں ایک کانسٹیبل نظر آتا اور غائب ہو جاتا، ہم اس پر گولیاں چلا دیتے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیس 3 اطراف سے آ رہی تھی، ہم ان پر گولیاں چلاتے تھے مگر ہر گولی ضائع ہو رہی تھی۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ میں انسپکٹر منصور کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے ریوالور سے اپنی جان لے لیتا ہوں۔ بزدل خانوں، احمد علی نے کہا، ہم پکڑے جائیں گے تو ہمیں فوراً پھانسی نہیں دے دیں گے، مقدمہ چلے گا، اس دوران ہم جیل میں رہیں گے، میں تمہیں وہاں سے فرار کرواؤں گا۔ گھبراؤ نہیں دوست، میں تمہیں پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ پولیس کے آدمی صاف نظر آنے لگے، میں 2 قدم پیچھے ہٹا تو گھٹنوں تک دلدل میں دھنس گیا۔ احمد علی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں دلدل سے آگے آ گیا۔ پھر میرے ریوالور سے آخری گولی بھی نکل گئی۔ میں نے ریوالور دلدل میں پھینک دیا اور اسے میں نے غائب ہوتے دیکھا۔ احمد علی نے اپنی رائفل دلدل میں پھینک دی، اسے بھی دلدل نے نگل لیا۔ انسپکٹر منصور ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا اور بولا، آ جاؤ دوستو۔ ہم دونوں کیچڑ سے نکل کر اس کے پاس چلے گئے۔ ہمیں ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ انسپکٹر منصور نے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ہمیں تھانے لے چلے، وہ خود کہیں چلا گیا۔ تھانے کی حوالات میں جگہ نہیں تھی۔ میں نے حوالات میں اپنے گروہ کے 6 آدمی دیکھے۔ ہمیں پولیس کے جو آدمی تھانے تک لاتے تھے، انہوں نے راستے میں ہمیں بتایا تھا کہ چھاپا توقع سے زیادہ کامیاب رہا۔ رانی کو جھاڑیوں سے پکڑا گیا تھا، 3 اور جوان عورتیں پکڑی گئی تھیں، وہ ماری گئی تھیں، بوڑھا پروہت بھی مارا گیا تھا۔ تھانے میں رانی اور دوسری عورتوں کو الگ کمرے میں رکھا گیا اور ان پر بڑا سخت پہرا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مجھے اور احمد علی کو حوالات میں بند کرنے کے بجائے الگ الگ باہر بٹھا دیا گیا۔ میں اسی تھانے میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہوا کرتا تھا، اب ایک بڑے ہی خطرناک ملزم کی حیثیت سے وہاں ہتھ کڑیوں میں بندھا بیٹھا تھا۔ انسپکٹر منصور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب انسپکٹر شمس الحق میرے پاس آیا، اس کے پیچھے پیچھے میرے لیے کھانا آیا۔ میرے دائیں ہاتھ سے ہتھ کڑی اتار کر صرف بائیں میں رہنے دی گئی تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بن مندر کے قریب سے بھی نہ گزرنا، شمس الحق نے کہا۔ تم نے اپنی نوکری ہی نہیں، اپنی جان بھی ضائع کر دی ہے۔ میرا جرم ثابت نہ ہوا تو بھی مجھے سزائے موت دی جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ خود تمہارے جگری یار نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس نے کہا۔ کل اسے مجسٹریٹ کے سامنے مکمل بیان قلم بند کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ 2 اور آدمی ہیں جو تمہارے ساتھ دونوں وارداتوں میں تھے، کل مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے جا رہے ہیں۔ انسپکٹر منصور ہیڈ کوارٹر کو چلا گیا ہے، وہ تم سب میں سے کسی ایک کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی اجازت لینے گیا ہے۔ اگر تم اقبالی بیان دے دو تو میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا دوں گا۔ تم بہت سادہ اور شریف آدمی ہو، خدا کی قسم تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے۔ پولیس کی ان چال بازیوں کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن یہ سچ بھی ہو سکتا تھا کہ 2 آدمیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ البتہ احمد علی کے متعلق یقین نہیں آتا تھا کہ وہ بھی اقبال جرم پر رضامند ہو گیا ہو۔ میں نے شمس الحق کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ رانی نے کوئی بیان نہیں دیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہتی ہے کہ کسی انگریز افسر کے ساتھ بات کروں گی، شمس الحق نے جواب دیا۔ وہ معمولی عورت نہیں، عورتیں خوبصورت ہوتی ہی ہیں، لیکن رانی کے حسن میں کچھ ایسا تاثر ہے کہ اس کے ساتھ بات کرتے اپنے دل کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ انسپکٹر منصور نے اس کے ساتھ بات کی ہے، وہ اقبال جرم کر لے گی لیکن اپنی کوئی شرط ضرور منوائے گی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، رانی بہت ہی خطرناک عورت ہے محمد خان، انگریز بڑی عقل مند قوم ہے، اگر ہمارے انگریز افسروں نے توجہ دی تو وہ رانی کو جیل میں گلنے سڑنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، اسے اپنے کسی کام میں لے آئیں گے۔ کیسے کام میں؟ جاسوسی، سب انسپکٹر شمس الحق نے کہا۔ بڑے بڑے زبردست ڈاکو ہیں، دہشت پسند ہیں، جو بم بناتے اور انگریز افسروں کو قتل کرنے کے لیے یہ بم استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جعلی نوٹ اور سکے بھی بن رہے ہیں جو اصلی کرنسی سے ملتے جلتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے رانی جیسی عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے کئی بڑے خطرناک مجرم پکڑے گئے ہیں۔ مرد بھی جاسوسی اور مخبری کا کام کرتا ہے۔ تمہارا دوست احمد علی عبداللہ ایسا ہی ایک آدمی ہے، تمہیں اسی نے پکڑوایا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ سب انسپکٹر شمس الحق ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیار اور ہمدردی کی کچھ اور باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ جو کانسٹیبل کھانا لایا تھا اس نے اس کانسٹیبل سے جو میری ہتھکڑی پکڑے رکھتا تھا کہا کہ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہونا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس کی جگہ وہ کھڑا رہے گا۔ اس نے میرے پہرے دار کانسٹیبل کو کھانے کے برتن دے کر کہا کہ یہ لے جائے۔ وہ کانسٹیبل چلا گیا۔ سب انسپکٹر صاحب نے آپ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، اس کانسٹیبل نے کہا۔
میں احمد علی کا آدمی ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کے سامنے ساری دنیا کی دولت رکھنے تو بھی اقبال جرم نہ کرنا، دولت یہیں رہ جائے گی اور آپ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ احمد علی نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ وہ دے گا۔ دوسرے کسی بھی آدمی نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ میرے کان کے قریب کر کے بولا، ایک پیغام رانی کا ہے۔ اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ اس جال میں تمہیں میں نے پھنسایا ہے۔ تم پہلے آدمی ہو جسے میرے دل نے پسند کیا ہے۔ مجھے آدمیوں سے نفرت ہے، لیکن تم نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر لی ہے۔ اگر میرا پنجہ پڑ گیا تو تمہیں بچاؤں گی، اگر نہ بچا سکی تو اگلے جہاں میں ملیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ پولیس کے ہاتھ میں نہ کھیلنا، ورنہ پولیس تمہاری جان کے ساتھ کھیل جائے گی۔ احمد علی پر اعتبار کرنا۔ ان الفاظ سے مجھ پر ایسا نشہ طاری ہو گیا جیسے رانی نے حوالات میں بند ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنے اسی اثر میں لے لیا ہے جس نے مجھے زندہ انسان سے روح بنا دیا اور مجھ سے اتنی خوفناک وارداتیں کروائی تھیں۔ اگلی رات میں اور احمد علی پولیس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں وہاں تک الگ الگ لے جایا گیا اور ہیڈ کوارٹر میں دور دور بٹھایا گیا تھا۔ سب انسپیکٹر شیر علی، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میرے پاس آن بیٹھا۔ واردات معمولی ہوتی تو ہم تمہاری پوری مدد کرتے، اس نے کہا۔ ہم بالکل ہی دبا لیتے، لیکن ریل گاڑی میں ڈکیتی، سرکاری خزانہ لوٹنا اور فوج کی گارڈ کے سپاہیوں کو مار ڈالنا ایسی واردات ہے کہ اس میں کسی انگریز افسر کا اپنا باپ ملوث ہوا تو وہ اسے بھی نہیں بخشے گا۔ انگریز اپنے قانون کا خیال رکھتا ہے۔ بڑی ہی سنگین واردات ہے محمد خان۔ تم اقبال جرم کرو نہ کرو، ہم تمہیں نہیں بچا سکتے۔ میں نے اور منصور نے تمہیں کہا تھا کہ بن مندر کے ساتھ تمہارا کچھ تعلق ہے تو بتا دو۔ تم بتانے کے بجائے بھگوڑے ہو گئے۔ وہ تو ہو گیا، میں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ ایس پی سینڈرس صاحب تمہیں بلائے گا، اس نے جواب دیا۔ وہ جو پوچھے اسے صاف صاف بتا دینا۔ نہ بتاؤں تو؟ تم بازی ہار چکے ہو محمد خان، اس نے کہا۔ تم نہیں بتاؤ گے تو تمہارا کوئی ساتھی بتا دے گا۔ تم خود اے ایس آئی تھے، تم جانتے ہو کہ ملزموں کی زبانیں کس طرح کھلوائی جاتی ہیں۔ کہو محمد خان، انسپیکٹر منصور نے میری طرف آتے ہوئے کہا۔ دیکھ لی تم نے ایمان کی طاقت۔ مجھے بھی اسی طرح مندر میں لے جایا گیا تھا جس طرح تمہیں لے گئے تھے۔ مجھ پر بھی وہی اثر ڈالا گیا تھا جو تم پر ڈالا گیا تھا، لیکن میں وہاں انگریز کے حکم سے نہیں، اپنے خدا کے حکم سے گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے میری رہائی کا سبب بنا دیا۔ یہ سبب ارونا بنی۔ کچھ اس نے کوشش کی، کچھ میں نے کی، اور میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مسلمان کی دولت اور مسلمان کی طاقت اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان نہ بیچنا، مگر تم نے دولت اور اپنی طاقت بیچ ڈالی۔ تم نے وہاں جا کر اس کی عبادت کی جسے خدا نے دھتکارا تھا۔ تم خدا کے دھتکارے ہوئے شیطان کے چیلے بنے۔ اپنا انجام دیکھ لو، اب خدا نے تمہیں بھی دھتکار دیا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ شاید میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ میں پچھتا نہیں رہا تھا۔ مجھے سزائے موت کا بھی ڈر نہیں تھا۔ میں پتھر سا ہو گیا تھا۔ ایس پی سینڈرس بڑا سخت طبیعت انگریز پولیس آفیسر تھا۔ جب مجھے اس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا دیکھا۔ وہ اس قدر غصے سے بولتا تھا کہ اس کے منہ سے تھوک اڑتا اور اس کی میز پر پڑتا تھا۔ وہ اتنی اچھی اردو بولتا تھا جتنی اس وقت میں بھی نہیں بول سکتا تھا۔ میں اس کے ہر سوال کا جواب یہی دیتا تھا، نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ وہ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بن مندر میں جو لوگ رہتے تھے وہ ڈاکو اور راہزن تھے یا وہ انگریزوں کے دشمن تھے جنہیں دہشت پسند اور باغی کہا جاتا تھا۔ میں اسے جواب دیتا تھا کہ میں نے کوئی باغی نہیں دیکھا۔ اسے تاجروں کی کشتی کے لٹ جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ ریل گاڑی کی ڈکیتی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ تم مسلمان لوگ ادھر پھر اپنا گورنمنٹ مانگتا ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ ہم تم کو موت کا سزا دے گا، پھر تم کو انڈیا کا گورنمنٹ مل جائے گا۔ مجھ پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ مجھے اسپیشل برانچ کے حوالے کیا گیا تو وہاں انسپیکٹر منصور اور سب انسپیکٹر شیر علی تفتیشی آفیسر تھے۔ انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہ مجھے اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں اور وہ مجھے بچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے مسلمان بھائیوں، میری ہڈیاں توڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے میرے ایک ٹخنے سے رسا باندھا جو چھت سے لٹک رہا تھا۔ انہوں نے رسا کھینچا تو میں ایک ٹخنے سے الٹا لٹک گیا۔ میں ہاتھ نیچے کرتا تھا تو فرش سے 1 فٹ اوپر رہتے تھے۔ پہلے 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے مجھے لٹکایا گیا۔ مجھ سے ایک ہی بات پوچھتے تھے، کچھ بتاؤ گے؟ میرا جواب ہوتا تھا نہیں۔
ایس پی سینڈرس کے حکم سے مجھے اور اونچا لٹکا کر نیچے لکڑیاں جلا دی گئیں۔ تپش اور دھوئیں سے میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں فرش پر پڑا ہوا تھا، پیاس سے مر رہا تھا لیکن مجھے پانی نہ دیا گیا۔ پھر مجھے لٹکا کر نیچے لکڑیاں جلائی گئیں اور آگ میں خشک لال مرچیں پھینک دی گئیں۔ میں اس اذیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک رات کا آرام دیا گیا۔ اگلے روز انسپکٹر منصور مجھے پھر اسی کمرے میں لے گیا۔ اس نے گالی دے کر کہا، آج دیکھوں گا پنجابی کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے سینے پر سیدھا گھونسا اس پوری طاقت سے مارا جو مجھ میں رہ گئی تھی۔ وہ 5-6 قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ جب اٹھا تو میں نے ایسا ہی گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ اب کہ وہ اور دور گرا، اٹھا تو پھر گر پڑا، پھر اٹھا، پھر اس نے شور مچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ہاتھ پیٹھ پیچھے تھے اور ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ انسپکٹر منصور کو سہارا دے کر باہر لے گئے اور اس کی جگہ سب انسپکٹر شیر علی آ گیا۔ اب 4 ہندو کانسٹیبلوں نے میری ہڈیاں توڑنے کا عمل شروع کر دیا۔ تمام دن اور تمام رات یہ عمل جاری رہا۔ میں کتنی بار بے ہوش ہوا اور ہوش میں آیا، لیکن میں نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب تو مجھ سے پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جاتا تھا۔ پھر ایک معجزہ ہوا، مجھے مجسٹریٹ کی عدالت میں لے گئے اور جوڈیشل ریمانڈ لے کر مجھے جیل میں بھیج دیا گیا۔ مجھے 2 کانسٹیبل جیل تک لے گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی مجھ جیسا سلوک ہو رہا ہے اور وہ اقبالی بیان نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 آدمیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے اور وہ نشاندہیاں کر رہے ہیں۔ شاید ان میں سے کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا۔ مجھ سے انہیں جو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا وہ ان 2 آدمیوں سے حاصل کر لیا گیا تھا۔ جیل کے اندر حوالاتی قیدی آزاد رہتے تھے کیونکہ ان کے مقدمے زیر سماعت تھے۔ پہلے روز قیدیوں نے مجھے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ میرے خلاف کیا الزام ہے۔ میں نے انہیں کچھ اور ہی بتایا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دوسرے ساتھی بھی آئیں گے۔ میں احمد علی کے انتظار میں رہنے لگا۔ تیسرے روز انتظار ختم ہوا۔ احمد علی جیل میں داخل ہوا۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مریضوں کی طرح ہو گیا تھا۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور اسے سہارا دیا۔ اس نے بتایا کہ اسے اتنی زیادہ اور ایسی ایسی اذیتیں دی جاتی رہی ہیں کہ اس کے زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ 2 آدمیوں نے اقبالی بیان دے دیے ہیں۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو خانو، ہم زیادہ دیر جیل میں نہیں رہیں گے، نکل جائیں گے۔ ابھی چالان بھی تیار نہیں ہوا، شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی، مقدمہ چلے گا، عرصہ لگے گا، ہم نکل جائیں گے۔ چلو نکل جائیں۔ میں نے کہا، جائیں گے کہاں؟ آسام۔ آسام میرا وطن ہے، احمد علی نے کہا، لیکن مجھے اپنے آپ میں آنے دو۔ انہوں نے میری ہڈی پسلی ایک کر دی ہے۔ میں پورا دن بے ہوش رہا ہوں۔ اگر ہمارے 2 آدمی اقبال جرم نہ کر لیتے تو منصور اور شیر علی مجھے جان سے مار ڈالتے۔ جیل میں ہم فارغ رہتے تھے کیونکہ ہم ابھی حوالاتی تھے۔ احمد علی تیسرے دن بہتر ہو گیا۔ میں نے اس انقلاب کو قبول کر لیا تھا جو میری زندگی میں آیا تھا، لیکن میں احمد علی کو اپنا رہنما اور سہارا سمجھتا تھا۔ وہ اپنے فن کا استاد معلوم ہوتا تھا۔ جیل کے 2 وارڈر اس کے گہرے دوست معلوم ہوتے تھے۔ کبھی ان میں سے ایک اس کے پاس آتا اور اسے پرے لے جا کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ کبھی دوسرا آ جاتا۔ یہ وارڈر عہدے دار تھے۔ باہر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جو ہمیں سگریٹ بیڑی یا کھانے پینے کی کوئی چیز دے جاتا۔ قیدیوں کے رشتہ دار ان کی ملاقات کو آتے اور انہیں بہت کچھ دے جاتے۔ ہم دونوں سگریٹ پینے کے عادی تھے۔ وارڈر ہمیں بیڑیاں دے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ حوالاتیوں اور سزا یافتہ قیدیوں میں بعض جرائم پیشہ تھے۔ ان میں سے 4-5 احمد علی سے ملتے ملاتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہ رازداری سے باتیں کرتا تھا۔ میں جان گیا کہ احمد علی جرم اور جیل کی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے اور وہ یہاں میری طرح اجنبی نہیں۔ تم نے اپنے متعلق کچھ سوچا ہے خانو؟ ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ ذرا سا خاموش رہ کر میں نے کہا، رانی کے متعلق کئی بار سوچا ہے، وہ ابھی تک میری سوچوں پر غالب ہے۔ تھانے میں اس نے کانسٹیبل کبیر کی زبانی پیغام دیا تھا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لی ہے اور وہ مجھے بچانے کی کوشش کرے گی۔ کیا تمہارے دل میں بھی اس کی محبت ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ جتنی میرے دل میں اس کی محبت ہے اتنی اس کے دل میں میری نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ اس نے اگر مجھے یہ جھانسا دیا ہے کہ وہ روح ہے اور میں بھی روح ہوں اور 600 سال پہلے ہم اکٹھے تھے، تو بھی میرے دل سے اس کی محبت نہیں نکل سکتی۔ وہ اگر وعدہ معاف گواہ بن کر میرے خلاف بیان دے گی تو بھی۔
وہ تمہارے خلاف بیان نہیں دے گی، احمد علی نے کہا۔ وہ تمہارے لیے جان دے دے گی۔ یہ مجھ سے پوچھو خانو، رانی عورت کے روپ میں ناگن ہے، بڑی ہی زہریلی ناگن۔ اس کے ڈسے ہوئے کو پانی کا گھونٹ پینے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اس نے پھندار سانپوں جیسے آدمیوں کو ڈس کر بیکار کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اس کی عمر کتنی ہے؟ 25-26 سال ہوگی، میں نے کہا۔ اس کی عمر 30 سال سے 2 سال اوپر ہوگی، احمد علی نے کہا، لیکن لگتی نوجوان کنواری ہے۔ اس کے دل میں کوئی غم اور پریشانی نہیں، وہ خوش رہتی ہے، اور کسی مرد کو اپنے سامنے قتل کروا کے اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ کوئی سارے ہندوستان کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دے تو بھی اس کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ تم ایک ہی مرد ہو جسے وہ اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ اس نے یہ باتیں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ جسمانی محبت کو پسند نہیں کرتی؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ واقعی روح ہے۔ مجھے یہ بتاؤ احمد علی، بن مندر میں کیا تھا؟ میں نے پوچھا، یہ چکر کیا تھا؟ احمد علی ہنس پڑا، پھر بڑا لمبا سانس چھوڑ کر بولا، تم نہ پوچھتے تو بھی میں تمہیں بتا دیتا کہ یہ چکر کیا تھا۔ یہ سب لوگ ڈاکو، ٹھگ اور راہزن تھے۔ تمہیں یاد ہے کہ سب انسپکٹر شمس الحق تمہیں کہا کرتا تھا کہ بن مندر کے قریب سے بھی نہ گزرنا، اسے معلوم تھا کہ مندر میں کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن اس راز کو اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی اسے باقاعدہ ماہوار اجرت ملتی تھی۔ اسے میرے متعلق معلوم نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کا جاسوس اور مخبر ہوں جنہوں نے بن مندر کو اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ 2-2.5 سال گزرے، میں شام کے بعد مندر کے قریب سے گزرا۔ میں ایک تفتیش کے سلسلے میں ایک گاؤں سے واپس آ رہا تھا۔ مندر کے قریب مجھے ایک بڑی خوبصورت عورت دکھائی دی۔ میں ڈر گیا، یہ کوئی زندہ عورت نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی میں رک گیا، میرا دل بہت مضبوط ہے۔ وہ مجھ سے دور نہیں تھی، وہ مجھے دیکھنے کو رک گئی۔ میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم زندہ عورت ہو؟ اس نے کہا، ڈرو نہیں، میرے قریب آؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ڈر کر بھاگو گے تو ندی پار نہیں کر سکو گے، پانی میرے حکم سے بہتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون سے تھانے میں ہوتے ہو؟ میں نے بتایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں لے گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، تم یہاں آتے رہو گے، یہاں تمہارے لیے خزانے ہیں، تمہاری روح یہیں ہے۔ اتنی لمبی بات کیا سنو گے خانوں؟ جو اثر تم نے اپنے اوپر محسوس کیا تھا وہ میں نے بھی کیا۔ میں نے اسی کو سچ سمجھا کہ میری روح یہی ہے۔ میں وہاں جانے لگا، یہ عورت یہی رانی تھی۔ تمہیں چونکہ وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں اس نے اپنے پورے اثر میں لے لیا۔ میرے ساتھ اس کا کوئی اور مطلب تھا، اس لیے اس نے مجھ پر ویسا ہی اثر ڈالا۔ میرا خیال تھا کہ یہ عورت اب میری غلام ہو گئی ہے، مگر میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ وہ نہیں، بلکہ میں اس کا غلام ہو گیا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا مخبر بنا لیا۔ جب اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تو اس نے مجھے مندر کے اندر کی دنیا دکھائی اور مجھے کچھ راز دیے۔ وہاں اس وقت تک 3 بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورتیں تھیں۔ رانی کبھی کبھی ان میں سے ایک کو میرے سپرد کر دیتی تھی، جو بوڑھا آدمی ہے جسے سب کہتے تھے کہ وہ جو عبادت کے لائق ہے، بہت بڑا پاپی ہے۔ اس نے شیطان کی عبادت رائج کی اور اس گروہ کے لوگ شیطان کے چیلے یا شیطان کے پجاری بن گئے۔ میں نے جب اس بوڑھے کی باتیں سنی تو میں بھی اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ تمہیں سب سے پہلے جنگل میں ایک سادھو ملا تھا جس نے تمہیں کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ ماہر نوسر باز ہے۔ تم ایک گاؤں میں تفتیش کے لیے گئے تھے۔ میں نے مندر میں جا کر رانی کو بتایا تھا کہ ایک بڑا طاقتور جوان شام سے ذرا پہلے ادھر سے گزرے گا، اسے اپنے جال میں لے لو۔ رانی نے تمہیں پھانسنے کے لیے اس نوسر باز کو سادھو کا بہروپ دیا اور وہ تمہارے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تم سادھو سے ملے اور آ کر مجھے بتایا۔ میں نے کہانیاں گھڑ ڈالیں اور تمہیں اکسایا کہ وہاں ضرور جاؤ۔ یہ سادھو کسی قسمت والے کو ہی نظر آتا ہے۔ تم وہاں گئے اور تمہیں رانی مل گئی۔ رانی نے اپنے گرد سانپ کیوں لپیٹے ہوئے تھے؟ سانپ کو دیکھ کر انسان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، احمد علی نے جواب دیا۔ سبز رنگ کے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، ڈستے نہیں۔ بنگال میں عام پائے جاتے ہیں۔ دوسرے سانپوں کے وہ 2 لمبے دانت نکالے ہوئے تھے جس کے ذریعے سانپ انسان یا جانور میں اپنا زہر داخل کرتے ہیں۔ عورت کے حسن کے ساتھ سانپ انسان پر جادو کا اثر کرتا ہے۔ تم جیسے آدمی اس اثر کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تم مجھے سنا چکے تھے کہ تم بنگال پولیس میں کیوں بھرتی ہوئے تھے۔ تمہارے دل اور دماغ پر روپیہ پیسہ اور بنگال کا جادو پہلے ہی سوار تھا۔ میں نے رانی سے کہا تھا کہ اسے اگر دلیر اور طاقتور آدمیوں کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں پھانس لے۔
اس میں کیا جادو تھا جس نے میرے دماغ میں ڈال دی تھی کہ میں روح ہوں؟ احمد علی پیچیدہ بات سمجھانے سے پہلے ہلکی سی ہنسی ہنسا کرتا تھا۔ میرے اس سوال پر بھی وہ ہنسا اور کہنے لگا، مندر میں جو 3 سادھو تھے وہ یوگی ہیں۔ یوگیوں کو بعض لوگ جادوگر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جادو وادو نہیں ہوتا۔ انہوں نے اور رانی نے مجھے بتایا ہے کہ ہر انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بھوکے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو شیر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری طرح جس کا جسم گرانڈیل ہو اسی میں یہ طاقت ہوگی، اس کا جسمانی طاقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ تمہیں ہر ایک بات سمجھا سکوں۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ یوگا ایک علم ہے، لیکن یہ علم کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عمل کیا جاتا ہے۔ اپنے جسم کو ہلانا، دوہرا کرنا اور مروڑنا پڑتا ہے۔ نیند اور بھوک پر قابو پانا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو لگام دینی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کوہ ہمالیہ کی برف میں کپڑے اتار کر کھڑے رہتے ہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ یہ سب ہندو ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، سادھو ہندوؤں میں ہی دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، چونکہ یوگا کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے زیادہ تر ہندو ہیں، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوگا ہندو مذہب کا حصہ ہے۔ یوگا عبادت کی طرح کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تم بھی کر سکتے ہو۔ اپنے اوپر قابو پا کر اپنی اندر کی طاقت کو تم بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہو۔ تمہارا دل کتنا بڑا اور جسم کتنا طاقتور ہے، لیکن تم کمزور سے کمزور ایک ضعیف سادھو نے تمہارے دماغ پر قبضہ کر کے تمہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ رانی تمہیں اشاروں پر نچاتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں بہت کمزور تھا۔ میں جسم کی طاقت ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ ہم سب جسم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کی آسائش اور اسی کی لذت کا خیال رکھتے ہیں۔ طاقت سے کمزوروں کو زیر کرتے اور اکڑ کر چلتے ہیں۔ دولت ہاتھ آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیتے ہیں، ہوس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، خدا کو دل سے اتار دیتے ہیں۔ رانی نے مجھے میرے باپ کا اور میرے گاؤں کا نام بتایا تھا۔ میں نے کہا، اسے بھی یہ معلوم تھا کہ میرا باپ قتل ہوا تھا؟ یہ تو کرامت ہے۔ رانی کو میں نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ احمد علی نے کہا، رانی نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور اس وقت گاؤں سے ذرا دور ایک آدمی کے ساتھ ہے۔ رانی نے یہ غلط بات اس لیے کہی تھی کہ تمہارے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پیدا ہو جائے اور تم اپنے گھر کو دل سے اتار دو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ میں تھا جس نے تمہیں رانی کے حوالے کیا تھا۔ رانی کا ارادہ یہ تھا کہ وہ تم جیسے کوزون اور موجم جیسے طاقتور اور وحشی آدمیوں کا ایک گروہ بنائے گی، لیکن کوزون اور موجم نے اپنی طاقت اور وحشی پن اپنے گروہ کو دکھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو رانی نے کوئی ایسا جھانسا نہیں دیا تھا کہ وہ روحیں ہیں۔ انہیں رانی نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہ اس کا گروہ ہے اور اس گروہ کا مذہب شیطان کی عبادت ہے اور اس کا کام لوٹ مار ہے۔ ان دونوں نے اپنی طاقت اور خون خاری کا روب جمایا تو بڑے پروہت نے کہا کہ اب جسے لانا ہے اسے اپنے اثر میں لینا ضروری ہے۔ اس طرح تمہیں ان لوگوں نے پہلے اپنے اثر میں لیا، پھر تم سے ڈاکے کی 2 وارداتیں کروائیں۔ انسپکٹر منصور جب بند مندر کو باہر سے دیکھنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا تو میں مندر کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، مندر میں کوئی بھی نہیں تھا، مجھے آوازیں سنائی دی تھی نا؟ احمد علی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے ان لوگوں کو پہلے اطلاع دے دی تھی کہ انسپکٹر منصور جاسوسی کے لیے آ رہا ہے اور وہ اندر نہیں آئے گا۔ اس اطلاع پر وہ سب مندر سے نکل گئے۔ صرف ایک آدمی وہاں رہا تھا جس کا کام یہ تھا کہ کوئی قریب آئے تو اسے ڈرایا جائے۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، وہ جوان آدمی تھا اور وہ بوڑھوں کی طرح بولتا تھا۔ تمہارے ساتھ جو کانسٹیبل گئے تھے انہیں ڈرانے کے لیے رانی اس پراسرار بھیس میں جنگل میں جا کھڑی ہوئی تھی جس میں تم نے اسے دیکھا تھا۔ کشتی کو مندر کے آدمیوں نے مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگائی اور اسے رسا کاٹ کر ندی میں چھوڑ دیا تھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو وہ ساری کہانی پھر سناؤں جو میں پہلے سنا چکا ہوں، اور احمد علی کی زبانی بتاتا چلوں کہ فلاں واقعے کا پس منظر یہ تھا اور فلاں موقع پر مخبری اس نے کی تھی۔ میں احمد علی کی اتنی ساری باتیں سن کر سمجھ گیا کہ یہ ایک گروہ تھا اور اس کا مذہب شیطان کی پوجا تھا۔ میری کہانی سننے والے شاید حیران ہوں کہ شیطان کی پوجا بھی بھلا ہو سکتی ہے۔ حیران ہونے والوں میں ہی کئی ایسے بھی ہوں گے جو ہیں تو میرے مسلمان بھائی لیکن شیطان کے پجاری ہیں۔ دنیا ساری پر شیطان کی حکمرانی ہے۔
ملک ملکوں کو کھا رہے ہیں، انسان انسانوں کو کھا رہے ہیں، دھوکہ اور فریب ہے، گناہ اور عیش پرستی ہے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، کیا آپ کو ہر طرف شیطان کی پوجا نظر نہیں آتی؟ جو میری طرح ڈاکہ زنی نہیں کرتے، وہ بڑی شرافت اور چرب زبانی سے دوسروں کا مال اڑا لیتے ہیں۔ شیطان کے طور طریقے اپنا کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ جدید تہذیب ہے، جسے حکومت مل جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے، خوش آمدیوں کے نرغے میں بیٹھ کر ان کا طلسم اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے۔ میرے گروہ اور میرے ملک کی سوسائٹی میں فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے چیلے کہتے تھے اور آپ شیطانی اصولوں پر عمل کر کے لاہول پڑھتے ہیں، مگر اعمال سب کے ایک جیسے ہیں۔ مجھے رانی کے متعلق کچھ بتاؤ یار، میں نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے سامنے تم اسی کی باتیں کرتے رہو۔ رانی ایک مظلوم عورت ہے جو ظلم کا بدلہ لے رہی ہے، احمد علی نے کہا۔ اس کے حسن میں دو حسن شامل ہیں۔ اس کی ماں آسامی تھی اور باپ ہندوستان کے کسی صوبے کا رہنے والا تھا۔ یہ لوگ آسام میں رہتے تھے اور ہندو تھے۔ رانی کا نام کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ کلکتہ کا ایک ہندو تاجر آسام گیا۔ اس نے رانی کو دیکھ لیا، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ہندو تاجر نے رانی کے باپ کو بے شمار روپیہ اور قیمتی تحائف دیے۔ ماں باپ نے رانی کی شادی اسی تاجر کے ساتھ کر دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ رانی دیہات کی رہنے والی تھی، کلکتہ شہر میں اس کا دل نہ لگا۔ خاوند بھی ادھیڑ عمر اور عیاش ملا تھا۔ اس کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ رانی کو اس نے کہیں اور رکھا۔ اس کا کاروبار انگریزوں کے ساتھ تھا۔ شاید فوج کو وہ کھانے پینے کا اور ضروریات کا سامان سپلائی کرتا تھا۔ اس نے مال خریدنے والے انگریز افسروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے رانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ رانی گورے رنگ اور بڑے دلکش جسم والی کمسن لڑکی تھی۔ انگریز افسر اسے پسند کرتے تھے لیکن رانی کو ان سے چڑ تھی۔ رانی کے خامن نے رانی کے ذریعے بہت دولت کمائی۔ انگریز افسر رانی کو شراب پلاتے تھے۔ اس طرح وہ سیدھی سادی آسامی دیہاتن عیاش اور بدکار ہو گئی۔ اس نے اسی کو زندگی سمجھ لیا۔ اپنے خامن سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اس کی عمر 18-19 سال ہو گئی۔ ایک انگریز افسر کا ایک بنگالی نوکر کبھی کبھی رانی کو اپنے ساتھ لے جانے آیا کرتا تھا۔ صاحب جب چاہتا اس نوکر کو رانی کے خامن کے پاس بھیج دیتا کہ رانی کو لے آؤ۔ ایک رات رانی اس انگریز کے بنگلے میں تھی کہ انگریز کی بیوی جو دارجلنگ گئی ہوئی تھی اچانک واپس آ گئی۔ اس نے رانی کو اپنے خامن کے پاس بیڈ روم میں دیکھا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے رانی کو مارا پیٹا اور نوکر کو بلا کر کہا کہ اسے تھانے لے جاؤ۔ وہ بڑی غسیلی عورت تھی، اپنے خامن کو دھمکیاں دی کہ اس کے خلاف وہ مقدمہ دائر کرے گی۔ صاحب کا نوکر رانی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اس نے رانی سے کہا کہ وہ کیوں خراب ہوتی پھر رہی ہے۔ اس نے کہا، تمہارے حصے میں کیا آتا ہے؟ ذرا سوچو، دولت تمہارا خامن کما رہا ہے۔ تم اتنی حسین ہو کہ کسی نواب کی ملکہ بن سکتی ہو جہاں تمہاری حکومت ہوگی۔ اس طرح وہ اسے سبز باغ دکھاتا رہا۔ اس کا اثر اس پر یہ ہوا کہ اگلی بار جب خامن نے اسے ایک اور انگریز افسر کے پاس چلنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ خامن نے اسے مارا پیٹا، وہ پھر بھی نہ گئی۔ دوسرے دن خامن نے اسے اور زیادہ مارا پیٹا اور کہیں کام سے چلا گیا۔ رانی کی ایک نوکرانی تھی، اس نے اس صاحب کے نوکر کی طرف بھیجا کہ اسے ملے۔ معلوم نہیں ان کی ملاقات کہاں ہوتی۔ یہ نوکر جرائم پیشہ لوگوں کا ساتھی ہوگا۔ اس نے رانی کو گھر سے بھاگ چلنے پر راضی کر لیا۔ 3-4 دنوں کے بعد رانی گھر سے زیورات اور نقدی چرا کر نکل گئی۔ نوکر اسے ہندوستان لے گیا اور ایک امیر کبیر آدمی کے پاس چھوڑ آیا۔ وہ رانی کو دراصل بیچ آیا تھا اور اس کے زیورات بھی اڑا لایا۔ نیا خامند مسلمان تھا اور دولت مند بھی۔ رانی خوش تھی کہ یہ خامند اچھا ہوگا، مگر وہ عیاش آدمی تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی بیوی کون ہے۔ گھر میں پیشہ ور عورتیں بھی آتی تھیں۔ 6 مہینے گزرے ہوں گے کہ اس مسلمان دولت مند کے گھر ڈاکہ پڑا۔ رانی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، کسی کے جھنجھوڑنے سے وہ جاگ اٹھی۔ اس کے منہ پر ٹارچ کی تیز روشنی پڑی، اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ روشنی کا رخ بدلا تو اس نے اپنے سامنے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس نے اپنی پگڑی کا ایک پلو اپنے منہ پر لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ کمرے میں 2 اور آدمی آئے۔ ٹارچ والے نے رانی سے کہا، شور نہ مچانا لڑکی، ہم اس گھر کو خالی کر چکے ہیں۔ تمہارا نواب نشے میں دھت پڑا ہے۔ میں نے کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی عورت کو اغوا نہیں کیا، لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا تم اس کی بیٹی ہو؟ رانی نے اسے بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ڈاکو نے کہا، اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلو گی؟ میں معمولی قسم کا چور اچکا نہیں ہوں۔
کالی ڈاکو کا نام تم نے سنا ہوگا، میں کالی ہوں۔ رانی نے یہ نام سنا تھا۔ کالی ڈاکو کا نام لے کر مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ رانی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ کالی کے آدمی بے خوف اس گھر سے نکلے۔ گھر کے کسی بھی فرد نے شور مچانے کی جرأت نہ کی۔ کالی کا ایک آدمی اس کی گھوڑی لے آیا۔ کالی نے رانی کو اٹھا کر گھوڑی پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ راستے میں کالی نے رانی سے کہا، دل سے یہ خوف نکال دو کہ تمہیں ایک ڈاکو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ رہ کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ رانی نے کہا، مجھے افسوس تب ہوتا جب میں کسی شریف آدمی کی بیوی ہوتی۔ اس نے کالی کو اپنے دونوں خامدوں کی کرتوت سنائی۔ کالی نے اپنا بازو اس کے سینے پر رکھا اور اس کی پیٹھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔ کالی نے اسے کہا، میں ڈاکو ہوں، بدکار نہیں۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ میرے پاس رہو گی تو تم ہی رہو گی۔ میرے دل کو تم بہت اچھی لگی ہو۔ کوشش کرنا کہ میں تمہیں اچھا لگوں، مجھے ڈاکو ہی نہ سمجھنا۔ احمد علی مجھے یوں یہ داستان سنا رہا تھا جیسے کسی بچے کو الف لیلا کی کہانیاں سنا رہا ہو۔ میرے ذہن کے اندر بھی اور باہر بھی ڈاکہ زنی کی وارداتیں منڈلا رہی تھیں اور میں ذرا سا بھی نہیں پچھتا رہا تھا۔ اس لیے احمد علی جو کہانی سنا رہا تھا اس کا ایک ایک لفظ میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ رانی تو مجھے اچھی لگتی ہی تھی، کالی ڈاکو بھی مجھے اچھا لگنے لگا اور میں اپنے آپ کو ڈاکو سمجھنے لگا۔ ڈاکو اور قاتل مجھ جیسے آدمی ہی بنا کرتے ہیں جن کے باپ قتل ہو جاتے ہیں اور قاتل سینہ پھولائے، گردنیں اکڑائے گاؤں میں زندہ دھن دھناتے پھرتے ہیں، اور ان عورتوں کو طوائفیں بننا ہوتا ہے یا وہ ڈاکوؤں کے گروہ بناتی ہیں جنہیں ماں باپ روپے پیسے کے عوض کم سنی میں اپنے باپ کی عمر کے مردوں کے حوالے کر دیتے اور یہ مرد ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ رانی نے اپنی آپ بیتی مجھے خود سنائی تھی۔ احمد علی نے کہا، کالی ڈاکو اسے صوبہ بہار کے شمالی علاقے میں لے گیا جہاں پہاڑیاں اور جنگل ہیں۔ رانی ڈری ہوئی تھی کہ یہ ڈاکو وحشی اور درندہ ہوگا اور وہ اسے اپنے ساتھیوں کے بھی حوالے کر دیا کرے گا، لیکن اسے دیکھ کر یہ حیرت ہوئی کہ کالی نے اسے کہا کہ رانی، تمہارا دل مجھے قبول کرتا ہے تو میرے ساتھ رہو، میں تمہیں داشتہ نہیں بیوی بنا کے رکھوں گا۔ رانی رو پڑی۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا وہ اس نے کالی کو بتا دیا۔ کالی نے اس کا ڈر دور کر دیا۔ کالی مسلمان تھا۔ ایک رات کالی کے دو آدمی کسی گاؤں سے ایک مولوی کو پکڑ کر لے آئے۔ مولوی نے پہلے رانی کو مسلمان کیا، پھر دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ رانی بتاتی ہے کہ جس کالی ڈاکو سے لوگ ڈرتے تھے وہ خود ڈرا ہوا بچہ تھا۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ اسے دنیا میں آ کر پیار ملا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے باپ اور اپنی ماں کی شکلیں بھی یاد نہیں تھیں۔ وہ لوگوں کی نوکری کر کر کے جوان ہوا تھا۔ اس نے صرف مار پیٹ دیکھی اور جھیلی تھی۔ وہ مجرموں کی دنیا میں چلا گیا اور ایک مشہور ڈاکو کے گروہ میں جا شامل ہوا۔ اس گروہ کے سردار نے اسے بہت پسند کیا۔ کالی صبح و شام اس کے ساتھ رہا، ہر واردات میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ بڑا دلیر اور خوبرو جوان نکلا۔ 4-5 سال بعد اس کا سردار پولیس کے گھیرے میں آ کر مارا گیا۔ اس کی جگہ کالی نے لے لی۔ گروہ کے جو آدمی پولیس کی گولیوں اور گرفتاریوں سے بچ گئے تھے انہوں نے کالی کی اطاعت قبول کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے میں کالی ڈاکو ہر طرف مشہور ہو گیا۔ میں جس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت ہندوستان میں چند ایک ڈاکو مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقے پر دہشت طاری کر رکھی تھی، لیکن ان کی دہشت سے صرف وہ مارے جاتے تھے جن کے پاس بے شمار دولت تھی۔ دوسرے لوگوں کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ ان ڈاکوؤں کے گروہوں میں ایسے بھی ہوتے تھے جن کی سردار عورتیں تھیں۔ ہندوستان میں ابھی تک ڈاکوؤں کی سرداری میں عورتوں کے نام سنے جاتے ہیں۔ احمد علی عبداللہ نے رانی کی کہانی سناتے ہوئے کہا، رانی کسی مذہب یا معزز خاندان کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ دیہاتن تھی، آسام کے پہاڑی علاقے کی رہنے والی تھی، اس لیے جفاکش اور پھرتیلی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ کالی ڈاکو اسے اپنا غلام بنانے کے بجائے اس کا غلام بنتا جا رہا ہے تو رانی نے اسے کہا کہ وہ بھی وارداتوں میں اس کے ساتھ جایا کرے گی۔ کالی پہلے تو اسے ٹالتا رہا، آخر ایک واردات میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کالی نے اس میں مردوں والی پھرتی دیکھی، اس کے بعد وہ ہر واردات میں اس کے ساتھ جانے لگی۔ کالی نے اسے ڈاکہ زنی کے گر اور داؤ پیچ سکھا دیے۔ 6 سال رانی نے ڈاکے ڈالے، بڑے پیمانے کی رازنی کی۔ اس نے کچھ وارداتیں کالی کے بغیر کی۔ گروہ کو اس نے اپنے قابو میں رکھا۔ 7ویں سال کالی پکڑا گیا۔ اس نے اپنے کسی بھی ساتھی کی نشاندہی نہ کی۔ اس پر کئی آدمیوں کے قتل کے بھی الزام تھے۔ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ رانی نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ جنگل اور پہاڑوں کے اندر رہتی تھی۔ اس کے کسی بھی آدمی نے اس کے ساتھ غداری نہیں کی، نہ کسی نے اس کا ساتھ چھوڑا۔
وہ انگریزوں کے قانون اور پولیس کے لیے چھلاوا بنی رہی۔ وہ جسمانی لحاظ سے اتنی تیز اور پھرتیلی تھی کہ اس کی جھلک نظر آتی اور وہ غائب ہو جاتی۔ اپنے وسیع علاقے کی دیہات میں اس نے اپنا اثر پیدا کر لیا تھا۔ وہ غریب دیہاتیوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اسے قتل میں لذت آتی تھی۔ 2 سال تک وہ پکڑی نہ گئی۔ پولیس کو اطلاع ملتی کہ وہ فلاں گاؤں میں ہے۔ پولیس چھاپا مارتی تو وہاں اس کی بو بھی نہ ملتی۔ گاؤں کے لوگ اسے چھپا لیتے یا گاؤں سے نکال دیتے تھے۔ ایک روز جنگلوں میں کہیں اس کی ملاقات اس بوڑھے سادھو سے ہو گئی جسے بن مندر والے وہ عبادت کے لائق ہے کہتے تھے۔ رانی نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ بوڑھے سادھو نے اسے اپنا ایک کمال دکھایا۔ رانی کے ایک آدمی کو سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اس کی پیشانی کو انگلیوں سے اور کن پٹیوں کو انگوٹھوں سے ملا۔ وہ آدمی بیٹھا رہا۔ بوڑھے نے اس کے ماتھے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور کچھ بڑبڑایا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھا، پیچھے کو مڑا اور چل پڑا۔ بوڑھے نے رانی سے کہا کہ اسے آگے ہو کر روک لو۔ رانی اس کے سامنے گئی تو اس آدمی نے رانی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور آگے نکل گیا۔ آگے گھاس تھی، وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل ہو گیا اور منہ سے جانوروں کی طرح گھاس کھانے لگا۔ رانی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس پر بھی بہت حیران تھی کہ اس آدمی نے جو اس کا غلام تھا اسے تھپڑ مارا تھا۔ سادھو نے کچھ کہا اور وہ آدمی اٹھ کر سادھو کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بوڑھے نے ایک بار پھر اس کی کن پٹیوں اور ماتھے کو ملا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا، وہ حیران سا ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ ابھی ابھی اس نے کیا کیا تھا؟ رانی کے اس آدمی نے سوچ سوچ کر کہا کہ شاید وہ سو گیا تھا اور خواب میں اس نے کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ کچھ کھایا تو تھا لیکن یاد نہیں کیا کھایا تھا۔ بوڑھا رانی کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ رانی نے کہا کہ یہ جادو ہے یا کالا علم؟ بوڑھے نے کہا نہ جادو نہ کالا علم، یہ ایسی طاقت کا استعمال ہے جو ہر انسان میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں تمہاری زبان سے ایسی باتیں کہلوا سکتا ہوں جو تم خزانے کے بدلے بھی کسی کو نہ بتاؤ۔ رانی کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 10 سال ان پہاڑوں میں گزار کر آ رہا ہے جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے اور اسے ابھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں جائے گا۔ رانی کا خیال تھا کہ سادھو کسی مندر میں جا بسیرا کرے گا، مگر سادھو نے کہا کہ وہ مندر مسجد کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ رانی اسے اپنے ٹھکانے پر لے گئی۔ وہ اس سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ رانی نے اسے خوب کھلایا پلایا اور نشہ بھی کروایا۔ اس نے رانی سے پوچھا کہ وہ کیا کرتی ہے؟ رانی نے جھوٹ بولا۔ سادھو نے اس کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھا۔ ذرا ہی دیر بعد اس نے سادھو کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی ہے۔ سادھو نے یہ معلوم کر کے کہ یہ اتنی خوبصورت عورت ڈاکوؤں کے گروہ کی سردار ہے، رانی سے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کس مندر میں جاؤں گا۔ نہیں رانی، میں اپنا ایک مندر بناؤں گا جس میں اس دیوتا کی پوجا ہوگی جسے ہر مذہب کے لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ وہ ہے شیطان۔ ہر مذہب میں اس کا نام جدا ہے۔ انسان اسے کتنا ہی برا کہتا رہے، پھر بھی انسان اندر سے اسی کا پجاری ہے۔ اپنی اپنی عبادت کرنے والے بھی دل سے شیطان کے ہی پجاری ہیں۔ کوئی دولت کی پوجا کرتا ہے، کوئی تجھ جیسی حسین عورت کی، پھر کیوں نہ ہم شیطان کو ہی اپنا دیوتا مان لیں۔ اس طرح اس نے رانی کو قائل کر لیا کہ پوجا کرنی ہے تو شیطان کی کرو۔ رانی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے گروہ سے کس طرح الگ ہوئی اور بن مندر تک کس طرح پہنچی۔ اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ اس سادھو کی مرید ہو گئی اور اس کے ساتھ یہاں آ گئی۔ یہ سادھو دراصل یوگی ہے۔ اس نے رانی سے کہا کہ اپنے حسن کو کام میں لاؤ، میں تمہیں یوگا کا کمال سکھا دوں گا۔ حسن کا اپنا جادو ہے اور میں تمہیں اپنا جادو سکھا دوں گا۔ جب یہ دونوں جادو مل جائیں گے تو جنگل کے درندے بھی تمہارے قدموں میں آن گریں گے۔ یہی 2 جادو ملے تھے اور میں اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ میں نے کہا افسوس نہ کرو خانو، احمد علی نے کہا، وہ دن دور نہیں جب لوگ خانو ڈاکو سے اسی طرح ڈرا کریں گے جس طرح وہ کالی ڈاکو سے اور پھر رانی ڈکیت سے ڈرتے تھے۔ دولت تمہارے قدموں میں کنکریوں کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی اور تم جس گاؤں سے گزرو گے لوگ تمہیں جھک جھک کر سلام کریں گے۔ تمہاری خاطر تواضع پیر اور پنڈت سمجھ کر کریں گے۔ بڑی خوبصورت اور ترادار عورتیں تمہیں اپنا دوست بنانے کے لیے تم پر منڈلایا کریں گی۔ میرا سینہ پھیلنے لگا اور میں تصوروں میں محمد خان سے خانو ڈاکو بن گیا۔ میں تمہیں رانی کی بات سنا رہا تھا، اس نے کہا۔ بوڑھا یوگی بنگال کے اس بن مندر سے واقف تھا۔ وہ رانی کو اس کے چیدہ چیدہ آدمیوں کے ساتھ بن مندر میں لے آیا۔
بوڑھے یوگی نے رانی سے یوگا کی خاص ورزشیں کروانی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے وہ کرامت بھی سکھا دی جس سے دوسروں کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے کر ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جاتے ہیں۔ یوگا سے رانی کا جسم اتنا دلکش ہو گیا کہ وہ اپنی عمر سے کم لگنے لگی۔ اپنے ذہن پر اس نے قابو پا لیا اور اس نے اپنے آپ میں دوسروں کے ذہن پر اپنا اثر ڈالنے کی قوت بیدار کر لی۔ رانی کے آدمیوں نے دیہاتیوں کے بھیس میں ارد گرد کے دیہات میں مشہور کر دیا کہ بن مندر میں روحیں، بدروحیں اور بھوت پریت رہتے ہیں۔ اس کے قریب جو کوئی بھی جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ لوگ پہلے ہی اس مندر کو آسیب زدہ سمجھتے تھے۔ معلوم نہیں یہ کبھی ہندوؤں کا مندر ہوا کرتا تھا یا یہ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ تھی۔ البتہ بوڑھا سادھو ہندو تھا، لیکن اس نے شیطان کے دیوتا کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی۔ اس نے اس گروہ کو یہ سبق دیا کہ لوٹ مار، اغوا اور جبری آبرو ریزی نہ صرف جائز ہے بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ رانی نے وہاں خوبصورت عورتیں بھی اکٹھی کر لیں۔ گروہ کو عجیب سی ڈیوٹیاں دی گئیں۔ ان عورتوں کو جس طرح روحیں بنا کر لوگوں کو دکھایا گیا وہ بھی تم نے دیکھا ہے، اور جس طرح تمہیں اس جال میں پھانسا گیا وہ تم جانتے ہی ہو۔ یہ سب نوسر بازی اور فریب کاری تھی۔ اس گروہ کے آدمیوں میں اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے وارداتیں شروع کر دیں۔ ہمارے تھانے پر اور اس سے دوسری طرف والے تھانے پر بھی رانی نے اپنا اثر قائم کر لیا۔ میں رانی کا خاص جاسوس بن گیا۔ اس تھانے میں 2 کانسٹیبل میرے خاص آدمی تھے۔